नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबील करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम इंशाअल्लाह 29वें पारे के अहम मज़ामीन के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इब्तिदा सूरह अल मुल्क से होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत का बयान है और इस बात का बयान कि उसी ने मौत और हयात को पैदा किया। और यहाँ पर अल्फाज में मौत का ज़िक्र पहले और हयात का ज़िक्र बाद में किया। हालांकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो बज़ाहिर हम दुनिया में पहले आते हैं, ज़िंदगी पहले है और मौत बाद में है, मगर उलमा ने इस तरतीब के हवाले से कहा कि कामयाब इंसान वो है जो हर लम्हा अपनी मौत को सामने रखता है। तो इस एतबार से यहाँ पे ज़िक्र मौत का पहले है। फिर अल्लाह पाक ने समावी कायनात में अपनी कुदरतों का बयान किया कि देखो मैंने कैसे इस कायनात को और आसमानों को बग़ैर सतूनों के एक बड़ी मजबूत और मुस्तहकम छत के तौर पे कायम किया और इंसानियत को चैलेंज किया कि देखो निगाह उठा के चेक करो, गौर करो, हल तरा मिन फतूर, तुम्हें कहीं कोई कमी नज़र आती है? फिर कहा इंसान एक दफ़ा फिर गौर करो, फिर ध्यान करो, ढूंढते रहो, तुम्हारी निगाहें थक जाएंगी मगर हमारी कायनात और हमारी कायनात के निज़ाम में तुम कोई खामी कमी नहीं तलाश कर सकोगे। फिर रब्बे कायनात ने इंसानों को मुतवज्जे किया कि तुम कैसे बेखबर होकर बैठे हो। अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो तुम्हारे ऊपर से तुम पे अजाब नाज़िल कर दे, तुम्हारे नीचे से अजाब नाज़िल कर दे। और फिर फरमाया कि अगर वो तुम्हारे पानी को जिस पर तुम्हारी ज़िंदगी का दारो मदार है वो खींच के नीचे ले जाए तो बताओ कौन है जो उस पानी को वापस ला सकता है। और अगर एक जगह कहा अगर वो सारे पानी को खारा कर दे तो क्या तुम में मजाल है कि तुम उसको मीठा कर सको? तो क्यों नहीं अपने रब की नेमतों का शुक्र अदा करते और उस पर ईमान लाकर उसके अहकाम की तामील करते। सूरह अल कलम, हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुफ़ार और मुशरिकीन के एतराज़ात का बयान कि उनमें से बाज़ माज़अल्लाह आपको मजनून कहते। मजनून क्यों कहते? आपकी उस दीवानावार मेहनत को देखते जो आप दीन के लिए कर रहे थे। क्योंकि दुनिया में लोग मेहनतें करते हैं ज़ाती मफादात के लिए। वो समझते थे कि ये शख्स जो कहता है कि मुझे कोई तमा और लालच नहीं है और दिन रात एक किए हुए है, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ये मजनू और दीवाना है। रब्बे कायनात ने फरमाया कि नहीं, ये कैसे मजनू हो सकते हैं, दीवाने हो सकते हैं। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ये तो वो शख्सियत हैं जो खुल्क के आला मकाम पर फायज़ हैं। इनका हिल्म देखो, तहम्मुल देखो, इनका अफ़्व दरगुज़र देखो, इनका मोहब्बत और प्यार देखो इंसानियत के साथ। क्या दीवानों के अतवार और तरीके ऐसे होते हैं? ये तो खुल्क़ अज़ीम के मालिक हैं। फिर इन्फाक न करने पर, अल्लाह की राह में खर्च न करने पर वईद का जिक्र किया गया और एक वाक़या जिक्र किया गया एक कौम का कि उस कौम के लोगों ने भाई थे, उन्होंने आपस में मशवरा किया कि हम जब अपनी फसल को काटते हैं तो फिर गुरबा फ़ुक़रा इकट्ठे हो जाते हैं और आके हमारे माल में से बहुत कुछ ले जाते हैं। क्यों ना हम कल मुँह अंधेरे सुबह सुबह चल के काटें ताकि किसी फ़कीर मिस्कीन के आने से पहले हम फसल लेकर आ जाएं। रात को ये मशवरे करके वो भाई सो जाते हैं, सुबह मुँह अंधेरे उठते हैं अपने फसल की तलाश में, मगर रात में रब्बे कायनात ने एक अजाब का बगोला भेजा जिन्होंने उसके सारे बाग को तबाह कर दिया। जब वो सुबह वहाँ पहुँचे तो अपने बाग को तलाश करते रह गए। कोई कहता था कि पता नहीं हम रास्ता गुम गए हैं, क्या वजह है हमारा बाग नहीं मिल रहा। तो उनमें से एक ने कहा नहीं, हम तबाह व बर्बाद हो गए, हमने रात को जो इरादे बांधे थे वो रब को ना पसंद आए और रब के अजाब का शिकार हो गया हमारा बाग। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सब्र और इस्तिकामत का पैगाम देने के लिए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र किया और कुरान ने उनके लफ्ज़ इस्तेमाल किया साहिबल हूत, मछली वाले, और उनका जिक्र किया कि उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म का इंतज़ार किए बग़ैर अपनी कौम को छोड़कर चले गए थे। फरमाया हबीब आप उनकी तरह ना होना, आप डटे रहें, हमारी मदद हमारी नुसरत ज़रूर आपके साथ आएगी और आप कामयाब होंगे। सूरह अल हाक्का का बयान शुरू होता है। उम्म साबका पर, पिछली कौम पर होने वाले अज़ाबों का जिक्र है और नसीहत की गई है आने वाली इंसानियत को। और फिर उन लोगों का बयान है जिन्हें उनका नामा अमाल दाएं हाथ में मिलेगा। जब नामा अमाल दाएं हाथ में आएगा तो क्या कैफियत होगी? वो अपना नामा अमाल लेकर भागा भागा वापस दोस्तों को दिखाएगा, घर वालों को दिखाएगा, देखो देखो पढ़ो मेरे नामा अमाल को। लोगों के सामने उसके चेहरे पर फरहत होगी, खुशियाँ होंगी
اور وہ اظہار مسرت میں لوگوں کو نامہ اعمال دکھاتا پھرتا ہوگا، میرا نامہ اعمال تو دیکھو، رب کائنات نے کرم کر دیا اور میرے اعمال کو قبول کر لیا اور مجھے جنت کا حقدار بنا دیا۔ اور وہ شخص جس کا نامہ اعمال اسے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پھر اس کا ذکر ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کا حال برا ہوگا، وہ اس کے چہرے پر کالک چھائی ہوگی، شرمندگی کا طوفان ہوگا، اور وہ کہتا پھرتا ہوگا کاش کہ میں مٹی بنا دیا گیا ہوتا، کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ اور پھر وہ کہے گا مجھے تو زندگی میں احساس ہی نہیں تھا کہ حساب بھی ہونا ہے، خدا کی بارگاہ میں جواب بھی دینا ہے، کاش کہ موت سے پہلے ہی میرا قصہ ختم ہو جاتا اور میں حساب کے لیے پیش نہ ہوتا۔ اور کہے گا میرا مال کچھ کام نہیں آیا، میں بڑے عہدوں والا تھا، میری بڑی سلطنت تھی، میرے کوئی کام نہیں آئی۔ رب کائنات کی بارگاہ سے ارشاد ہوگا پکڑو اس بدبخت کو، اس کے گلے میں توق ڈال دو، اسے جہنم کی آگ میں ڈالو اور 70 گز لمبی زنجیر سے اس کو جکڑ کے رکھ دو۔ یہ رب پر ایمان نہیں لاتا تھا، یہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا۔ یہ 2 جرم اللہ پاک اس کے گنوائے گا۔ اور یہ بات بڑی قابل غور ہے، کسی غریب اور یتیم کو کھانا نہ کھلانا خدا کی بارگاہ میں کتنا ناپسندیدہ ہے کہ اللہ پاک اسے اس کام کے برابر قرار دے رہے ہیں کہ مجھ پر ایمان نہیں لاتا تھا، میری بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا اور اللہ کے کسی بندے فقیر اور یتیم اور مسکین کو کھانا کھلانا، رب کائنات ان دونوں کو ایک نظر سے دیکھتا ہے۔ اگر ایک نظر سے نہ دیکھتا ہوتا پھر ان دونوں کو اکٹھے برابر بیان نہ کرتا کہ مجھ پر ایمان نہیں لاتا تھا اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا۔ اس سے ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ دین میں اللہ کے حق کے ساتھ ساتھ اس کے بندوں کا حق کتنا ہے اور کتنا معتبر ہے۔ پھر سورہ المعارج کا بیان شروع ہوتا ہے۔ اس میں بطور خاص جو اہم مضامین ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو قیامت کے دن مجرمین عذاب کی شدت کو دیکھتے ہوئے وہ یہ چاہیں گے کہ کاش ہم سے ہمارے بچے، ہماری بیویاں، ہمارے بھائی فدیے میں لے لیا جائے اور عذاب سے بچا لیا جائے۔ ہماری کل دولت، اور اگر زمین کی پوری دولتیں بھی ان کی دولت ہوتی، وہ چاہتے کہ ہم سے یہ سب کچھ لے لیا جائے مگر ہمیں اللہ کے غضب، اس کی ناراضگی سے بچا لیا جائے۔ رب کائنات نے اس کے بعد فرمایا انسان کی فطرت اور نیچر کا بیان کرتے ہوئے کہ انسان فطری طور پر عموماً انسان جو ہے وہ بے صبرہ پیدا ہوا ہے، اس کو صبر نہیں ہوتا، اور پھر کوئی تکلیف آ جائے تو فوری طور پہ گھبرا اٹھنے والا، مایوس سا ہونے والا، بے چین ہو جانے والا ہوتا ہے۔ مال میں بخل اور بخالت اس کے اندر پیدا ہے، بخیل ہو جاتا ہے، کنجوسی اس کی فطرت کا حصہ ہے۔ مگر سوائے ان لوگوں کے جو ایمان والے ہوتے ہیں، پھر صبر والے ہوتے ہیں، جو دائمی اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والے ہوتے ہیں، شکر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ان انسانی کمزوریوں سے بچا لیے جاتے ہیں، وگرنہ انسان کی نیچر اس طرح کی ہے۔ پھر سورہ نوح کا بیان ہے۔ حضرت نوح اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی واقعات کو ان کی قوم کے ساتھ تفصیل سے ذکر کیا گیا۔ انہوں نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ میں نے دن رات بھاگ دوڑ کی ہے تیرے دین کی ترویج کے لیے، ان لوگوں کے عقائد کی اصلاح کے لیے، مگر یہ لوگ مجھ سے بھاگتے ہیں یا ایسے بدکتے ہیں جیسے معاذ اللہ میں کوئی ان کو سزا دینا چاہتا ہوں۔ پھر فرمایا جب میں ان کو تیرا پیغام دیتا ہوں یہ کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، یعنی ان کے پیغام حق سے فرار کا عالم یہ ہے کہ یہ اپنے کانوں تک اس پیغام کی آواز کو جانے ہی نہیں دینا چاہتے، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اپنے اوپر کپڑے لپیٹ لیتے ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے پاس نہیں آنے دیتے۔ کہ باری تعالیٰ میں نے اعلانیہ بھی ان کو دعوت دی، کھلے عام بھی دعوت دی، میں نے چپکے ہر ایک کے پاس جا کر بھی اس کو سمجھایا، مگر کوئی تیرے دین کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں جتنا ان کو تیری طرف بلاتا ہوں اتنا ان کا تکبر بڑھ جاتا ہے، اتنا ان کے اندر اناد بڑھ جاتا ہے، دشمنی بڑھ جاتی ہے۔ باری تعالیٰ یہ جتنا عرصہ زمین پہ رہیں گے اب یہ گمراہی پھیلاتے رہیں گے، اور یہ جو بچے جنیں گے وہ بھی گمراہ ہوں گے اور تیری نافرمانی کرنے والے ہوں گے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے باری تعالیٰ انہیں زمین سے ملیا میٹ کر دے۔ اور پھر وہ طوفان آیا جس نے ان سب کو تباہ کر دیا ماں سوائے ان کے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے مسافر تھے۔ اس کے بعد سورہ جن کا بیان ہے۔ جن جیسا کہ ہم ذکر کر چکے جنات ایک مخلوق ہے۔ جن کا لفظی معنی ہوتا ہے پوشیدہ چیز۔ جنت بھی کے اندر بھی جیم نون کا لفظ آتا ہے چونکہ وہ نظروں سے پوشیدہ ہے۔ وہ بچہ جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کو جنین کہتے ہیں چونکہ وہ لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ جنات کی حقیقت یہی ہے کہ یہ انسانی حواس میں نہیں ہوتے۔
ہماری آنکھ ہمارے ہاتھوں سے چھونے میں، دیکھنے میں، ٹچ کرنے میں نہیں آتے، اس لیے ان کو جنات کہا جاتا ہے۔ ان کا وجود برحق ہے۔ قرآن مجید نے متعدد مقامات پر ان کا ذکر کیا، اور بعض علماء نے یہ کہا کہ مخلوقات 3 طرح کی ہیں۔ ایک انسان جنہیں آدم علیہ السلام جن کے جد امجد ہیں اور جنہیں مٹی سے بنایا گیا، ایک ملائکہ جو نور سے پیدا کیے گئے، ایک جنات جن کا اوریجن آگ کے شعلے ہیں، جنہیں آگ سے پیدا کیا گیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ ابلیس جس طرح آدم ابو الانس ہیں، اس طرح ابلیس ابو الجان ہے، جنوں کا باپ ہے۔ انسانوں اور جنات کے اندر خیر اور شر دونوں چیزیں رکھی گئی ہیں۔ جنات میں بھی اسلام اور کفر ہے، مسلمان اور غیر مسلم ہیں، اچھے اور برے ہیں۔ اور ملائکہ وہ مخلوق ہے جو سراپا خیر ہے، جس کے اندر اللہ پاک نے شر کا مادہ رکھا ہی نہیں ہے۔ چونکہ رکھا ہی نہیں ہے اس لیے وہ آزمائش سے پاک ہے، مکلف ہی نہیں ہے۔ جن کے اندر اللہ پاک نے خیر و شر دونوں رکھے اور ارادہ اور اختیار دیا، انہیں رب کائنات نے مکلف کیا اور اپنے احکام کا پابند کیا۔ پھر علم غیب کا ذکر کیا گیا کہ علم غیب اللہ کے ساتھ خاص ہے، وہی مالک ہے غیب کا، اور وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، ان کو وہ علم غیب دیتا ہے۔ وہ علم غیب جنات کو نہیں دیتا، کاہنوں کو نہیں دیتا، فاسق اور فاجروں کو نہیں دیتا۔ اور ایک مقام پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے ذکر ہے کہ جب وہ اپنی ایک عصا کے سہارے پر کھڑے ہو گئے اور ان کی روح قبض ہو چکی تھی، جب وہ لکڑی کو گون کھایا اور وہ گری، وہ جنات جو کام میں لگے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ کاش ہمیں علم غیب ہوتا تو ہم کبھی 6 ماہ کی مشقت برداشت نہ کرتے، ہم پہلے ہی کام چھوڑ کے بھاگ جاتے۔ اس کے بعد سورہ المزمل کا بیان ہے۔ مزمل کا معنی ہوتا ہے چادر اوڑھنے والا، اور یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کیا گیا۔ عرب میں ایک دستور تھا کہ جب کسی بندے سے اظہار محبت کرتے تو وہ جس حال میں ہوتا اس کے حال سے اس کو بیان کرتے۔ مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹی پر لیٹے ہیں، سرکار فرماتے ابو تراب، اے مٹی کے باپ۔ حضرت ابو ہریرہ بلیوں سے محبت کرتے ہیں، سرکار انہیں ابو ہریرہ کا لقب دیتے ہیں۔ اور آقا انعامدار چادر اوڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے، رب کائنات نے ازراہ محبت کہا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ کے بیٹھنے والے۔ اور اس کے بعد حکم دیا گیا قم اللیل، راتوں کو اٹھا کیجئے، قیام اللیل کا حکم ہے۔ یاد رکھیے نماز پنجگانہ الگ فرائض ہیں۔ ابتدائے اسلام میں حضور کو اور صحابہ کرام کو قیام اللیل کا بھی حکم تھا کہ راتوں کو اٹھیے، اور یہ رات کا اٹھنا اس کو تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا۔ فرمایا نصفہ، بھلے آدھی رات اٹھ جائیں مگر اٹھیں ضرور، اور رب کے حضور کھڑے ہو کے عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اس کو یاد کریں۔ پھر فرمایا اگر کبھی دل چاہے تو آدھی سے بڑھا لیا کریں، اور کبھی تھکاوٹ زیادہ ہو تو آدھی سے کم بھی کر لیا کریں، مگر اٹھا ضرور کریں رات کو، قیام اللیل۔ پھر آگے جا کے رب کائنات نے اس حکم میں تخفیف کر دی کہ تم اگر ساری رات نہیں اٹھ سکتے ہو تو چلو رات کے پچھلے پہر میں تہجد کے لیے اٹھا کرو، اور اس کو بھی آقا انعامدار پر تو فرض مگر امت کے لیے اس کو ایک نفل کا درجہ دے دیا، مگر کہا اپنے کم از کم جو فرائض دین ہے، 5 وقتہ نماز ہے، اس کی پابندی کو زندگی کا حصہ بناؤ۔ اور میرے آقا نے کرم فرمایا اور فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز با جماعت پڑھے اور فجر کی با جماعت پڑھے، فجر کی نماز وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے ساری رات اپنے رب کے حضور شب بیداری کے اندر گزاری ہے۔ یہ کرم ہے اس کا کہ اس نے کہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد مجھے علامہ کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ عطار ہو رومی ہو، رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ صبح کے اٹھنے کو دین کے اندر بڑی اہمیت دی گئی، اور میرے آقا کا یہ فرمان بھی ہے کہ جب رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے تو رب کائنات اپنی شان رحمت کے ساتھ آسمان اول پہ جلوہ گر ہو جاتا ہے اور آواز دیتا ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی گناہوں کی بخشش مانگنے والا، میں اس کو بخش دوں۔ اور یہ آواز میرے رب کی آتی رہتی ہے یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے۔ مگر آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ٹوٹل الٹ ہو گئے، ہم نے راتوں کو بجائے اپنے رب کی فرما برداری کے گزارنے کے، ہم اس کو لہو و لعب کے اندر گزارتے ہیں، اور اپنے رب کی نداؤں کو اور آوازوں کو جو اپنے بندے کو بلا رہی ہوتی ہیں اس کو غفلت کی نظر کر دیتے ہیں۔ پھر آقا انعامدار کو حکم دیا گیا کہ آپ اے حبیب ان کفار و مشرکین کے جو معاملات ہیں اور جو مزاحمتیں ہیں اس پہ صبر کریں، اور یہ جو بڑے بڑے مالدار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں جھٹلانے والے، آپ انہیں مجھ پر چھوڑ دیں، میں ان سے نپٹوں گا۔
اور ان کے معاملے کو میں انجام تک پہنچاؤں گا، آپ اپنے مشن کو لے کے آگے چلتے رہیے۔ اور پھر ساتھ ہی کہا گیا فقرؤ ما تیسر من القرآن، قرآن میں سے جو آسانی سے پڑھ سکتے ہو، جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھا کرو۔ اور اسی آیت کے ذریعے قیام اللیل کی فرضیت کو ختم کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ المدثر کا بیان ہے۔ المدثر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا گیا، لقب دیا گیا۔ پہلی 7 آیات جو ہیں اس کا تعلق اس دوسری وحی کے ساتھ ہے جو آقا انعامدار پر اتری تھی، یعنی پہلی وحی کے بعد جو دوسری وحی اتری، علماء کہتے ہیں وہ سورہ المدثر کی پہلی 7 آیات ہیں، جس میں سرکار سے کہا گیا آپ اٹھیے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے اور اپنے رب کے پیغام کو عام کیجئے اور اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھیے، اور یہ بت پرستی اور دیگر جو معاملات ہیں جیسے آپ پہلے اس سے بچتے رہے ہیں آگے بھی اسی طرح اس سے اجتناب کیجئے اور لوگوں کو بھی اس سے بچنے اور رب کی وحدانیت کی دعوت دیتے رہیے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 11 سے لے کر 26 تک ولید بن مغیرہ سے متعلق جو کافر تھا کہ کس طرح اس نے اپنے کافروں کے کہنے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراضات کیا اور آقا انعامدار کے بارے میں ساحر ہونے کی بات کی۔ رب کائنات نے اس پہ اپنے غضب کا اظہار کیا اور پھر فرمایا کہ آیت نمبر 27 سے لے کر آخر تک پھر دوزخ کے بعد حالات کا بیان کیا گیا کہ جہنم کے اندر کے حالات کیسے ہوں گے، اور جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا چیز جہنم لے کر آئی؟ یہ کوسچن قابل غور ہے۔ اہل جہنم سے پوچھا جائے گا وہ کیا کام تھے جو تمہیں جہنم لے کر آئے؟ وہ جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ میں پیچھے عرض کر چکا کہ دونوں باتوں کو خدا متعدد جگہوں پر اکٹھے بیان کرتا ہے، اپنے حق کو اور مخلوق کے حق کو۔ اس سے پتہ چلا کہ دین میں جس طرح حقوق اللہ کا اعتبار اور اہمیت ہے، اسی طرح اور اس سے بھی کہیں بڑھ کر اللہ کے بندوں کے حق کی بھی اپنی اہمیت ہے۔ پھر سورہ القیامہ کا بیان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وقوع قیامت پر منکرین کے شبہات کا ذکر کیا کہ ان کو یہ شبہ ہے، جیسا کہ اس سے پہلے متعدد صورتوں میں بیان ہو چکا، اور پھر ان کے شبہات کا ازالہ کیا گیا، جواب دیا گیا۔ نیک اور بد لوگوں کا بیان کیا گیا کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے چہرے قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، مسکراتے چہرے ہوں گے، رب کے نور کی طرف دیکھنے کی وجہ سے ان کے چہروں پر بھی ایک نور کی کیفیت ہوگی، اور وہ جو بد ہوں گے، مجرم ہوں گے، ان کے چہرے کالے سیاہ پڑ چکے ہوں گے، ایسے لگیں گے جیسے بڑے محنت کرنے والے تھکے ہوئے روسیا چہرے ہیں۔ رب کائنات ان اعمال کی جو نحوست ہے وہ اس کے چہروں سے عیا کر دے گا۔ اس کے بعد سورہ دہر کا بیان ہے۔ دہر زمانے کو کہتے ہیں۔ پھر یہاں پر انسان کا ذکر کیا گیا کہ آج کا انسان جو اپنے مال پر، اپنے نسب پر بڑا فخر کرتا ہے، فرمایا حل اتی علی الانسان حین من الدہر، کیا اسی انسان پر وہ وقت نہیں آیا لم یکن شیئا مذکورا، یہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، ہم نے اس کو وجود بخشا، ہم نے اس کو خلت وجود دی، یہ دنیا میں آیا، پھر ہم نے اس کو خاندان دیا، یہ بڑا ہوا، جوان ہوا، مال و دولت دی، آج یہ اسی اپنی مال و دولت کے بل بوتے پر اپنے رب کا انکار کرتا ہے۔ انسان تجھے غور کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اہل جنت کو دی جانے والی نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ پھر سورہ المرسلات کا بیان شروع ہوتا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف چیزوں کی قسمیں کھا کر قیامت کے دن کا ذکر کیا کہ قیامت برحق ہے اور قیامت آئے گی، اور قیامت جب آئے گی اس کے مناظر کی منظر کشی کی گئی، اور اس میں بار بار جو جھٹلانے والے لوگ ہیں ان کو تنبیہ کی گئی۔ اس ایک سورت کے اندر 10 مرتبہ مکذبین کو مخاطب کیا گیا کہ جھٹلانے والوں تمہیں منہ کی کھانی پڑے گی، اور وہ دن آئے گا جب پردے اٹھ جائیں گے اور وہ جس کا تم انکار کرتے تھے تم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھو گے، مگر اس وقت اقرار کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، تمہیں اپنے انکار کی سزا کو بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس جو حقائق اس صورت کے مضامین کے اندر آئے ان پر اپنے ایمان میں پختگی پیدا کرنے، اور جن اعمال کی ترغیب دی گئی ان اعمال کو زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اقرا اسلامک گائیڈ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہوتا رہے۔ آپ ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں، جن کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔